بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. اقرأ وربک الاکرم. پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم. جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم. انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا. Assalamu alaikum. We welcome you in our first video session of Islamiyat. This is your week number 2 and video session number 1. Now in this video we will learn about Quranic supplication. And 2 other supplication mentioned in your syllabus. Now, first Quranic supplication. Okay, now come on to the first Quranic supplication. It is from Surah Nur, and this is verse number 54. This is your first verse number 54. Let's have some introduction of Surah Nur. What Surah Nur teaches you about? Surah Nur gives you teachings of 2 things basically. First one is social chaos, and the second one is political chaos. What is social chaos means? Social chaos means that the human being should have basic fundamental morality. There should be family structure in the society, because the people at that time were used to have shameless things in front of everyone. They used to do these things publicly. They have no shame in them. After that, Surah Nur, in the Surah Nur, Allah gave some hidayat to the people. Now, what is Surah Nur is all about? It's about fundamental political morality and the social chaos. آپ کے پاس ایسا نظام ہو جس کے اندر آپ کے پاس سوشلی بھی انسان لوگ جو ہے وہ سیدھے راستے پہ ہوں، اور آپ کے پولیٹیکل آپ کے پاس گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ٹھیک راستے پہ ہو. اوکے. People used to have shameless things in front of everyone. Then what the hidayat is in Surah Nur come, it says that if it happen, then and if they have 4 witnesses to see, if they have 4 witnesses, then these people should punished publicly. ان کو سب کے سامنے کیا سزا دی جائے. اور اسی کے حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ کے پاس پورا نظام کیا ہو، اگر آپ کے پاس نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ دین if such sort of things happen normally, then all the crimes will become normal. تمام تر جو کرائمس ہوں گے وہ آپ کے پاس کیا ہو جائیں گے؟ نارمل ہو جائیں گے. اسی طریقے سے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج کل such bad things are happen in our society. اور اس سے کیا ہوا ہے؟ اس سے سوشل کیاس آپ کے پاس افراتفری بہت زیادہ پھیل چکی ہے.
بالکل اسی طریقے سے پولیٹیکل کیوس کے پاس آپ کس طریقے سے سمجھیں گے واٹ از اے پولیٹیکل کیوس کہ اٹس لائک یو ہیو گڈ گورنمنٹ, یو ہیو کانسٹیٹیوشن, یو ہیو کلین اسٹریٹس, یو ہیو اسٹینڈنگ آرمی, آپ کے پاس یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں. اینڈ اف اٹس لائک یو ہیو سوشل کیوس, لیکن آپ کے پاس کیا ہے سوشلی آپ کے پاس بہت زیادہ افراتفری ہو, آپ کے نظام میں کیا ہو برائی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہو, then what will happen? It is like a person body look very perfect from the outside, but it is like in the body there is cancer. کہ باڈی کے اندر کیا ہو کینسر ہو, لیکن آؤٹ سائڈ وہ کیا ہو بہت بالکل صحیح دیکھ رہی ہو. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس معاشرہ ٹھیک ہوگا اور آپ کے پاس پولیٹیکلی آپ کے پاس کیا ہوگا افراتفری ہوگی, تو بالکل یہ نظام بالکل اسی طریقے سے ہے کہ آپ کے پاس ایک جو انسان ہے وہ اندر سے کیا ہے بہت اسٹرانگ ہے, لیکن اس کی اپیرنس کیا ہے اس کی اپیرنس اچھی نہیں ہے, تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لائک اٹ از لائک وی آر گوئنگ ٹو ٹرانسلیٹ آور فرسٹ سپلیکیشن what you law first verse. It is from Surah Nur, ayat number 54. What you law, what you Rasul. Tell them to obey Allah and obey His messenger. And if they turn away, and if they turn away, then they will be responsible for whatever the responsibilities they have been given. If فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا عَلَى الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Literally they will be responsible for whatever the burdens they have been given, they will be asked for it. And if they follows him, if they follows the guidance, then they submit that they shows that they submit themselves with the guidance. And the Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not gonna go around making us obey. His only responsibility is to convey the message or to communicate the message clearly. The message should itself convince us that it is worth obeying. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is not gonna force us to obey. بالکل اسی طریقے سے اس آیت میں آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے, مطلب کہ اس سورہ نور میں آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اس بات کی ہدایت کی ہے کہ جو احکامات ان کو دیے جائیں, جو لوگوں کو دیے جائیں, وہ کیا کریں ان کے اوپر عمل کریں. حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی آپ کے پاس کمانڈ کو ایشو کریں ڈیورنگ وار, وہ کیا ہے اس کو مانی جائے. بالکل اسی طریقے سے جب ہپوکریٹس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کیا کیے تھے, اسکینڈلس کو کھڑے کیے تھے, تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس ایشو کو ریزالو ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایات کی تھی 3 چیزوں کی, کہ جب کسی کے گھر جائیں تو بلا اجازت گھر کے اندر داخل نہ ہوں, کسی کے گھر غیر متوقع ٹائمنگ پہ رات کے وقت یعنی کہ 12 بجے 1 بجے کسی بھی آپ کے پاس جو ٹائم آپ کے پاس جانے کا لوگوں کے پاس نہ ہو, جو ٹائم ایتھیکل ہو. اٹس لائک فرام 9 AM to 6 PM اس طرح کے ٹائمنگس میں کیا ہو, یا پھر 8 بجے تک بھی کیا کر سکتے ہیں لوگوں کے پاس جا سکتے ہیں. اس کے اندر ٹائمنگس مینشن نہیں ہے, لیکن اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہو بہت زیادہ رات نہ ہو جب لوگ کسی کے گھر جائیں. اسی کے علاوہ اس سورہ میں آپ کے پاس ارلی میرجز کو بہت زیادہ کیا کہا گیا ہے کہ جو لوگوں کی جو شادیاں ہوں وہ بہت ہی ینگ ایج میں نہیں لیکن ینگ ایج میں ہو جانی چاہیے. اس بات کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا گیا ہے. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو آور نیکسٹ اپلیکیشن, اللہم اجرنی من النار. آپ کے پاس ایک سپلیکیشن بتائی گئی ہے. سپلیکیشن آپ کے پاس یہ ہے, اللہم اجرنی من النار. وین وی ریڈ دیٹ سپلیکیشن, اوکے, اس سے پہلے آپ لوگوں کے پاس ایک سوال آپ کے پاس آ رہا ہوگا کہ ہم دعائیں کیوں پڑھتے ہیں. ہم دعائیں اس وجہ سے پڑھتے ہیں تاکہ ہم شر سے محفوظ رکھ سکیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں سے بچاؤ کے لیے, جہنم سے حفاظت کے لیے آپ کے پاس کیا ہوتی ہیں دعائیں ہوتی ہیں. اور ہم تمام تر چیزوں سے شر سے بچنے کے لیے اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ان سب چیزوں کے لیے مختلف اوقات میں دعائیں پڑھتے ہیں. یو کین فائنڈ آؤٹ دیس اپلیکیشن آن دا پیج نمبر 8.
This is your supplication number 3 and this supplication number 4. On this supplication number 3, you have this supplication, Allahumma ajirni min an-nar, and on the same page you have this supplication, Allahumma ajirni min zamhiri jahannam. Okay, when it becomes too hot, recite following supplication. जब आपके पास बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो आप क्या करते हैं, ये सप्लीकेशन पढ़ते हैं. ये सप्लीकेशन आपके पास बेसिकली जहन्नम की आग से बचाने के लिए होती है. अल्लाहुम्मा अजिरनी मिन ज़महीरी जहन्नम, ज़महीरी जहन्नम. ओके, ओ अल्लाह सेव मी फ्रॉम ज़महीर, द सेक्शन ऑफ द हेल. आपके पास ये कोल्ड सेक्शन ऑफ हेल से बचने के लिए होती है. अब व्हाट इज़ द कोल्ड सेक्शन ऑफ हेल? हुज़ूर का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम की आग में कहा कि ए अल्लाह ताला, हम ये आग जो है ये आग उसी के कुछ सेक्शंस को क्या कर रही है, खा रही है. तो उसके लिए क्या चाहिए, इसको थोड़ी सी रिलीफ चाहिए जहन्नम को. तो अल्लाह ताला ने क्या किया, जहन्नम को ये है कि जहन्नम क्या ले सकती है, फिर वो सांस ले सकती है कि जब वो ठंडी हवा जो फेंकती है तो क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड आ जाती है, बहुत ज़्यादा ठंडक हो जाती है. और जब वो गर्म हवा फेंकती है, जब वो गर्म सांस लेती है तो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, ठंड हो जाती है. इसीलिए इसी तरह क्या कहते हैं, आपको एक एग्जांपल दी जाए कि आपके पास जब बहुत ज़्यादा गर्मी आपके पास लगती है तो आपके पास ये दुआ आपको पढ़नी चाहिए, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार. बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप कहीं से जल जाते हैं या फिर आपके पास कोई अंगारा, कोई चूल्हे की वजह से भी या फिर कहीं और जब आप अंगारों के पास होते हैं, अगर आपके पास कुछ आग के ऊपर लग जाए आपको, तो आपको कितना क्या लगता है, आपका हाथ बहुत ज़्यादा जलता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है वो आपके लिए. तो आप ये सोचिए कि जहन्नम की आग क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा आपके पास इससे इस दुनियावी आग से 70 गुना ज़्यादा वो आग क्या होगी, गर्म होगी. इसलिए आपको उसी वक्त ये क्या होना चाहिए, आपको इस वक्त जहन्नम का ख्याल आना चाहिए और आपको ये दुआ पढ़ना अपना मामूल बना लेना चाहिए, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, ए अल्लाह हमें जहन्नम की आग से महफूज फरमा. अच्छा, ये दुआ आप बेसिकली ये दुआ का रेगुलर नमाज़ों में किया जाता है. फजर की नमाज और मगरिब की नमाज के बाद 7 मरतबा ये वर्ड करते हैं बेसिकली. इसकी ये कहीं लिखा हुआ नहीं है एज रिटन, बट आपको पढ़ना चाहिए, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार. ओके, बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह जहन्नम की गर्म आग से लोगों को क्या किया जाएगा, लोगों को अजाब दिया जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से जहन्नम का एक ठंडा सेक्शन है. यहाँ पे क्या होगी, अनबियरेबल कोल्डनेस होगी. यहाँ पे इतनी ठंड होगी जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते. जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे कुछ ठंडे इलाके हैं दुनिया में, साइबेरिया वगैरह, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के जब आप यहाँ पे अगर कोई इंसान स्टक हो जाए, कोई इंसान फंस जाए, तो वो इतनी ठंडी जगह है कि उस इंसान की तमाम तर उंगलियाँ और हाथ पैर क्या होते हैं, गल जाते हैं. ठीक है, इसी और तो ये जो आपके पास जहन्नम की जो ठंडक होगी वो इससे 70 गुना क्या होगी, ज़्यादा ठंड होगी. हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैंने इमेजिन किया कि मैं क्या हूँ, जहन्नम की आग में क्या हूँ, जहन्नम में हूँ और उसकी क्या होती है, उस चेन्स वगैरह मेरे गले में है. और ज़क़ूम क्या होता है, ये होता है आपके पास जहन्नम का फल, और वो मैं खा रहा हूँ. मैं कहता हूँ अपनी रूह से कि अब जो मेरी रूह जो है वो क्या चाहती है, तो उसका जवाब, मेरी रूह का जवाब ये आया कि मैं मैं दोबारा क्या हो जाऊँ, दुनिया में चली जाऊँ और ऐसे अमाल करूँ कि मैं क्या हो जाऊँ, कि मैं जहन्नम की आग से महफूज हो जाऊँ. जहन्नम में आपको इसी तरीके से भूख लगेगी जिस तरह आपको क्या लगती है, भूख लगती है दुनिया में. और खाने के लिए आप लोगों को ज़क़ूम एक फल है, ये फल मिलेगा जो कि जिसका टेस्ट जो बहुत ही क्या होगा, बिटर होगा, बहुत ही कड़वा होगा. और पीने के लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा जिसको भी जहन्नम में डाला जाएगा उसको पीने के लिए इतना गर्म पानी मिलेगा कि उसको पीने के बाद उसकी जो होगी स्किन वो बर्न होना शुरू हो जाएगी, वो जलना शुरू हो जाएगी. इसीलिए हमें जहन्नम से पनाह मांगनी चाहिए. ओके, so we are moving towards our next topic, which is Surah Al-Lail. Okay, so this is your second topic, Surah Al-Lail. Surah Al-Lail, you can find Surah Al-Lail in your page number
in your book on the page number 7. You can find this surah in your book on the page number 7. Now we are moving towards وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ اسے روشن کر لے، اور نر اور مادہ کی قسم جس نے اسے پیدا کیا. یعنی اس سورہ میں آپ کے پاس ورس نمبر جو 3 ہے، اس کے اندر 2 مفہوم اس کے لیے جا سکتے ہیں کہ جس نے بنائے نر اور مادہ اور جو بنائے نر اور مادہ. یعنی کہ اس کی خلقت کے اندر جو حکمت موجود ہے، خوبیاں موجود ہیں، خوبصورتی موجود ہے، وہ اس کی خلاقی کا مظہر ہے کہ اس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا اور جس خوبصورتی سے کیا. اِنَّ سَعْيَکُمْ لَشَتَّىٰ، یقیناً تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں، یقیناً تمہاری کوششیں، تمہاری جدوجہد، تمہاری بھاگ دوڑ بھی الگ الگ ہے. اس کے اندر سَعْيَکُمْ، صحیح کا لفظ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سَعْيَکُمْ سے کا مطلب ہے صحیح، which means کوشش. سَعْيَکُمْ کیا مطلب ہے؟ کوشش. یعنی کہ یقیناً تمہاری کوششیں، تمہاری جدوجہد، تمہاری بھاگ دوڑ بھی الگ الگ ہے. اس کے اندر سَعْيَکُمْ کا لفظ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. انسان کی اپنی صحیح، اس بات کے اس سورہ میں انسان کی اپنی صحیح یہ بات معین کر رہی ہے، یہ بات ہم کو بتا رہی ہے کہ انسان فاعل انسان خود ہے. یہ اس کی اپنی فری ول ہے، یہ اس کے اپنی چوائسیز ہیں جس کو چوز کرتے ہوئے وہ اپنی صحیح کا رخ معین کرتا ہے کہ وہ انسان سیدھے راستے کی طرف ہے کہ نہیں ہے، کہ میں کام اپنا ٹھیک کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. یہ صحیح، یہ اپنی صحیح یعنی کہ یہ کوششوں کا رخ انسان اپنی خود معین کرتا ہے اپنے کام کے ذریعے. اور اس لیے سورہ نجم میں بتایا گیا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی جس کی اس نے کوشش کی ہے، جدوجہد کی ہے، بھاگ دوڑ کی ہے. دنیا میں انسان کو بغیر کوششوں کے کچھ نہیں ملتا اور آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا. لیکن یہ بات انسان کو اپنے اندر رکھنی چاہیے، اپنے اندر مطلب کہ دماغ میں رکھنی چاہیے کہ جو بھی چیز، جو بھی صحیح کوشش، جو بھی وہ کام کرے گا وہ اس کے سامنے آ جائیں گے. جو بھی صحیح ہوگی، اس کی صحیح یا غلط، اچھی یا بری، وہ اس کے سامنے آ جائے گی. فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ. پھر اس آیت میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے؟ آپ کے پاس ورس نمبر 4 فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ، پھر جس نے دیا اور اللہ سے ڈرا اور بھلے کاموں کی تصدیق کی، اس کے لیے ہم آسانی کر دیں گے. اور جس نے کنجوسی کی اور بے نیازی دکھائی، اس کے لیے بھلائی کو جھٹلایا، اس کے لیے ہم تنگی کو آسان کر دیں گے. اب اس کے اندر 3 صفات بیان کی گئی ہیں جس کو اگر انسان اپنا لے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ اتقا ہو جائے گا. وہ کیا ہوگا؟ وہ اتقا ہو جائے گا. اتقا کا مطلب بہت زیادہ متقی. اور یہ مقام مرتبہ صدیقیت ہے، نبوت سے متصل، کہ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو 3 کریکٹرسٹکس کو اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے. 3 کریکٹرسٹکس آپ لوگوں کے اندر موجود ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ کہ اپنا مال خرچ کرے،
اپنا مال سیند کے اپنے پاس نہ رکھے، جمع کر کے اپنے پاس نہ رکھے، بلکہ کیا کرے اس کو لوگوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کرے. جس کے پاس مال کی کمی ہو یا جس کو ضرورت ہو وہ اپنا مال خرچ کرے، اپنی فکر میں اپنا مال سیند کے نہ رکھے. اور اس کے علاوہ اب بھلے کاموں کی تصدیق کرے. وہ جس کو وہ کام پتہ ہے کہ یہ کام صحیح ہے، یہ کام غلط ہے، تو وہ کام صحیح کام کرے اور صحیح کاموں کی کیا کرے، تصدیق کرے، لوگوں کو صحیح کام کی طرف راغب کرے. اور پھونک پھونک کر اپنا قدم رکھے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا نہ کرے، لوگ کسی کو ایذا نہ دے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اگر یہ تمام تر چیزیں اگر کسی انسان کے پاس موجود ہو، اسی طریقے سے بالکل آپ کے پاس وہ کیا کرو، لوگوں کی امانت میں خیانت نہ کرے اور دل سے کیا ہو، بالکل صاف ہو. یہ تین کریکٹرسٹکس ہیں. جو اس کو اپنا لے وہ کیا ہوگا، وہ بہت زیادہ متقی ہو جائے گا. بالکل اسی کے برعکس جو کنجوسی کرے، بے نیازی دکھائے، بھلائی کو جھٹلائے. کچھ صرف انسان کے اندر ایسی بھی ہوتی ہیں جس کو اختیار کرتے ہوئے انسان کیا کرتا ہے، وہ برائی کے کاموں کی طرف نکل جاتا ہے. اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے اپنی جو صحیح ہے، اپنی جو کوششیں ہیں اور اپنی جو آپ کے پاس آپ کی جو کوششیں ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے چھوٹی چھوٹی کوشش کر کے اپنی جو ڈائریکشن ہے، اپنی جو محنتوں کا ڈائریکشن ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، اس کو ٹھیک کرنی چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لاپرواہی کے روش اختیار کرتے ہیں. کیا ہو رہا ہے دنیا میں وہ کیا کر رہے ہیں، بس وہ کچھ نہیں دیکھ رہے، بس چلتے چلے جانے ہیں بالکل بے فکر ہو کے. اور بس ان کو کوئی چیز حاصل کرنی ہے بائی ہک اور کروک، وہ چاہے صحیح سمت میں ہو غلط سمت میں ہو، وہ کیا کرتے ہیں اس کو ہر طور پہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. وہ لاپرواہی کی روش اختیار کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا کیا ہوگا، ان لوگوں کے لیے آسانی کرتی جائے گی بالکل جہنم کی طرف. ان کے لیے آسانی کر دی جائے گی، ان کے غلط کاموں میں اگر وہ کریں گے تو ان کی آسانی کس طرف کر دی جائے گی، ان کی آسانی کرتی جائے گی جہنم کی طرف. اچھا، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جس کے اندر کچھ کریکٹرسٹکس تو پائی جاتی ہیں، لیکن وہ کیا ہوئے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. متقی ہونے کے لیے اپنی انا کو اپنے سامنے رکھنا کیا ہوتا ہے، تھوڑا آپ کے پاس ڈینجر ہوتا ہے. جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ انا ان کے اندر کیا ہوتی ہے، وہ زیادہ انا ان کے اندر نہیں ہوتی، وہ ایمان والے ہوتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بات کو منوانے کے لیے دوسروں سے لڑ جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ میں غلط ہوں، میں ٹھیک نہیں ہوں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں اپنی آواز کو زور سے اپنی چیز کو کہہ کے، اپنی بات کو کہہ کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگلا اگر ان کو دلیل کے ساتھ کیا کرے، ان کو دلیل کے ساتھ کوئی بات بتا دے تو وہ خاموش تو ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ان کے اندر اپنی ایک انا رہ جاتی ہے کہ ہماری بات کیا ہو گئی، غلط ہو گئی. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی ایک نیو پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں، ایسے لوگ پھر سیدھے راہ کی طرف ان لوگوں کا آنا مشکل ہوتا ہے. اوکے، وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، پھر وہ کیا ہوں گے، ان کا اور جب وہ گرائے جائیں گے اور ان کا مال جب وہ نیچے گرے گا اس سے کچھ کام نہیں آئے گا. نیچے گرنے سے مراد یہاں پہ یہاں پہ نیچے گرنے سے مراد قبر میں گرنے سے ہے کہ جب وہ قبر میں جائے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی فانذرتکم نارا تلظی لا یصلاها الا الاشقی الذی کذب وتولی فسیجنبها الاتقی الذی یؤتی مالہ یتزکی وما لأحد عنده من نعمۃ تجزی الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی. بے شک راہ دکھانا ہمارا کام ہے
اور بے شک آخر و اول ہمارے اختیار میں ہی ہے. اور میں نے تمہیں بھڑکتی آگ سے خبردار کیا، اس میں وہ بڑا بدبخت جا ملے گا جس نے جھٹلایا اور منہ موڑ لیا. پھر مگر پرہیزگار کو اس سے بچا لیا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے کہ پاک ہو جائے اور اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دینا ہو. تو ان آیات میں آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو راہ دکھا دیتا ہے. اگر کوئی انسان بالکل ہی غلط راستے پہ ہے یا پھر اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہا تو اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی طرف صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بالکل کھول دیتا ہے. اور اگر وہ پھر بھی اس کو نہ مانے تو پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کو زندگی میں ایک بار ان کو کیا ہوتی ہے، وہ اسلام کی دعوت ان لوگوں کو آتی ہے. ان لوگوں کو کیا ہوتی ہے، زندگی میں ایک مرتبہ اسلام کی دعوت آتی ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں کے اندر بھی جب ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ان کی طرف کیا ہوتی ہے راہ دکھانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کی طرف صحیح کیا ہے غلط کیا ہے بالکل کھول کے رکھ دیتا ہے. اسی طرح بالکل اگر ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ انسان کو کیا کرتا ہے؟ ہر چیز انسان کے سامنے کھول کر رکھ دیتا ہے. اور انسان اللہ تعالیٰ کے قابو سے باہر نہیں ہے. اور بے شک آخر و اول ہمارے اختیار میں ہی ہے. اس کا آپ کے پاس جو ورس میں 13 ورس میں بتایا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قابو سے باہر نہیں ہے. اگر انسان کچھ غلط کام کرنا چاہے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ اس کو طاقت نہ دے، وہ انسان وہ کام نہیں کر سکتا. اگر اسی طریقے سے بالکل انسان کوئی نیکی کا کام کرنا چاہے تو وہ انسان اس وقت تک نہیں کر سکتا. انسان صرف سوچ سکتا ہے لیکن اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہ دے، اس کو کرنے کی توفیق نہ دے، اس کو اتنی طاقت نہ دے وہ یہ کام کرے. دنیا میں ایک پتا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہل سکتا. تو انسان اپنی مرضی سے کوئی کام کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے بعد ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہنم کی آگ سے خبردار کیا ہے کہ جو یہ کام، جو لاپرواہی کی روش اختیار کرے گا اور اپنے ہی آپ میں چلتا رہے گا، لاپرواہ ہو کے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے اس کے اوپر نظر ثانی نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو اور حکم کو نہیں مانے گا، تو اس کا آخری ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. اور اگر کوئی انسان یہ سوچ کے کسی کے اوپر احسان کرتا ہے کہ ہمیں اس دوسرے انسان سے کیا ہوگا، کچھ اس کا بدلہ ملے گا، تو اس کا دوسرے کے اوپر کوئی احسان نہیں ہوگا. اگر ہم کسی کے اوپر احسان کرتے ہیں تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہی ہمیں دیتا ہے. تو ہمیں اگر کسی کے لیے کچھ کرنا چاہیں یا کسی کے اوپر کچھ احسان کریں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس کا اجر کیا دے گا، کون دے گا؟ اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا. Now we are moving towards our hadith topic. You can have these hadiths on the page number 60. First hadith. You can find this on the page number پہلی حدیث جو آپ لوگوں کے پاس سلیبس میں گیون ہے، آپ کو ہم پڑھانے جا رہے ہیں، وہ پیج نمبر 60 پہ موجود ہے. What is this hadith is about? الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ہدمها فقد ہدم الدین. Prayer is one of the pillars of Islam which must be established. If one doing this, it is equivalent to building Islam. The one who destroy it, it is as if he demolishes religion. اس کے اندر آپ کے پاس نماز کے بارے میں اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ نماز پڑھنا انسان کے لیے کیا ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. جس نے کیا کیا نماز کا اہتمام کیا، اس نے کیا کیا، اس نے ایسا یہ کیا کہ اس نے اسلام کو قائم کیا، اس نے ریلیجن کو، اس نے مذہب کو قائم کیا. اور جس نے اس کو قائم نہیں کیا، اس نے کیا کیا، ریلیجن کو کیا کیا، ڈسٹرکٹ کیا، یعنی کہ تباہ کیا. وہ ڈیمالشز ریلیجن، اس نے کیا کیا، ڈیمالش کر دیا ریلیجن کو، تباہ کر دیا.
برباد کر دیا. یہ انسان بربادی انسان اپنے لیے خود لے کر آتا ہے. اس کو کس طرح ایکسپلین اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے اسٹوڈینٹس کہ آپ کے پاس اسلام کے 5 ارکان ہیں, 5 pillars of Islam. First is kalma shahada. First one is you have is kalma shahada. Second one is namaz. Third one is zakat. Fourth one is roza. And third one is hajj. آپ لوگوں کو پتا ہے کلاس کہ آپ کے پاس یہ جو آپ کے پاس ایک تو آپ کو مسلمان ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. کلمہ شہادہ آپ کے پاس کیا ہے, پہلا رکن ہے اسلام کا. سیکنڈ ون از پریئر. پریئر کو ہم کیا کہتے ہیں, ہم اس کی بات آخر میں کریں گے. ہم پہلے جاتے ہیں روزے کی طرف. روزہ ان لوگوں کے اوپر کیا ہے, روزے کو ہم چھوڑ نہیں سکتے, ٹھیک ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے کیا ہے, تھوڑی سی آسانی ہے جو بہت زیادہ بیمار ہیں. وہ کیا کر سکتے ہیں, وہ اپنا فدیہ ادا کر سکتے ہیں, لیکن ان کو روزوں کو بھرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اسی طریقے سے ینگ لوگ جو ہیں ان کے اوپر روزہ رکھنا بہت زیادہ کیا ہے, مینڈیٹری ہے, ضروری ہے. وہ روزوں کو نہیں چھوڑ سکتے. لیکن ان لوگوں کے لیے تھوڑی سی آسانی ہے جو بہت زیادہ بیمار ہیں, تو وہ لوگ کیا کر سکتے ہیں, روزے کو چھوڑ سکتے ہیں, لیکن وہ اس صورت میں اس کا فدیہ ادا کریں گے. حج ان لوگوں کے اوپر فرض ہے جو کہ صاحب استطاعت ہیں. اگر آپ لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ حج کر سکیں تو وہ لوگ حج کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو رکن ہے یہ ہر کسی کے اوپر فرض نہیں ہے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی, اگر آپ کے پاس صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی اگر آپ حج نہیں کرتے تو پھر آپ کو کیا ملے گا, آپ کو گناہ کے مرتکب ہیں, آپ کو گناہ ملے گا. آپ کے پاس زکوٰۃ. زکوٰۃ ان لوگوں کے اوپر فرض ہے جو صاحب استطاعت ہیں, جن کے پاس 7 تولے سونا اور 52 تولے چاندی موجود ہو, ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اور یہ آپ کے پاس کچھ 20,000 روپے بنتے ہیں. اگر آپ کے پاس کچھ 20,000 روپے موجود ہیں تو آپ کے پاس کیا ہے, آپ کے پاس زکوٰۃ آپ کو دینا کیا ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن یہ اس صورت میں آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ صاحب استطاعت ہوں. اگر آپ مالی طور پہ اس قابل ہیں کہ آپ زکوٰۃ دے سکیں تو آپ کیا ہیں, آپ کو زکوٰۃ دینا ضروری ہے. ورنہ وہ لوگ جو کہ صاحب استطاعت نہیں ہیں, جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ اپنی کیا کر سکیں, اپنی ذاتی ضروریات کو بھی پورا کر سکیں, تو ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. لیکن اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو وہ زکوٰۃ آپ کے مال کو کھا جائے گی. آپ کا اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے تو پھر وہ زکوٰۃ آپ کے لیے وہ پیسہ کیا ہو جائے گا, وہ آپ کو بڑی مشکل میں ڈال دے گا. آپ کو بہت زیادہ بیماریاں مطلب کہ گھیر لیں گی. اس کے علاوہ آپ کی زکوٰۃ دینے سے آپ کا مال پاک ہوتا ہے, آپ کا جو معاشرہ ہوتا ہے وہ پاک ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ کے پاس جو غریب لوگ ہیں, آپ کے پاس وہ لوگ جو کہ سفید پوش ہیں, جو کہ دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, ان کے لیے کیا ہوگی, بہت زیادہ آسانی ہوگی اور اس سے اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ نماز کے اوپر آئیں تو نماز کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے. اگر آپ بہت زیادہ بیمار ہیں تو آپ کیا کریں, آپ لیٹ کے نماز ادا کر سکتے ہیں اشاروں میں, لیکن آپ کو نماز ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. اس کو اسی طریقے سے سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک گھر ہے آپ کا, ٹھیک ہے, آپ کے گھر آپ کے پاس گھر ہے, آپ اس گھر کے اندر جاتے ہیں, اس کے اندر بہت زیادہ فرنیچر آپ کے پاس موجود ہے. آپ فرنیچر کی اراؤنڈ گھوم کر سکتے ہیں, فرنیچر کو آس پاس گھما سکتے ہیں, آپ جہاں چاہے فرنیچر کو سیٹ کر سکتے ہیں. فرنیچر اگر آپ کو یہاں نہیں اچھا لگ رہا تو آپ دوسرے کمرے میں اس کو سیٹ کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ کھیل سکتے ہیں. یو کین موو اراؤنڈ ہیئر اینڈ دیئر بٹ یو کین موو پلرس. آپ کے پاس وہ جو گھر ہے وہ پلرس کے اوپر ایڈجسٹ ہے, وہ پلرس کو آپ موو نہیں کریں گے. اگر آپ موو کریں گے فرنیچر کے بجائے, اگر آپ پلر کو موو کریں گے تو کیا ہوگا, یور ہاؤس ول ریڈی ٹو کولیپس. آپ کے پاس کیا ہوگا, وہ جو آپ کا گھر ہوگا وہ کیا ہوگا, وہ گر جائے گا. بالکل اسی طریقے سے اگر آپ if you move your سلاد, اگر آپ اپنی سلاد کو موو کرتے ہیں, اگر آپ اس کی ٹائمنگز کو موو کرتے ہیں, اگر آپ اپنی مرضی سے کیا کرتے ہیں, نماز ادا کرتے ہیں, تو کیا ہوگا, یور ایمان ول ریڈی ٹو ڈیمولش. آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ ایسا نہیں کر سکتے, آپ پلرس کو اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتے. اگر آپ ہلائیں گے تو آپ کے پاس کیا ہوگا, وہ گھر گر جائے گا.
بالکل اسی طریقے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی نمازوں کا ٹائم سیٹ کرتے ہیں اپنے کام کے مطابق، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی کام کو اپنی نمازوں کے مطابق سیٹ کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہوگا، آپ کا ایمان جو ہوگا وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ینگ جنریشن جو کہ اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے، اور اگر ان کا نمازوں کا یہ حال ہے کہ وہ ہٹ اینڈ رن صلاح پڑھتے ہیں، یعنی کہ پڑھی جلدی ہٹ کیا اپنا سر سجدے میں اور چلے گئے، تو ان کی تمام تر جو ڈیزائرز ہیں وہ فیک ڈیزائرز ہیں۔ سب سے پہلے اپنی نمازوں کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ کیا ہے، ضروری ہے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا، آپ یہ بالکل آپ کے پاس نماز جو ہے وہ پلس میں سے ہیں، اگر آپ اس پلس کو اپنی جگہ پہ نہیں رکھیں گے، اگر آپ اس کے ساتھ کھیلیں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ کی زندگی کے اندر بھی ڈسٹرکشنز آئیں گی۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک سیکنڈ آپ کے پاس حدیث ہے، من صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اوکے، آپ کے پاس ایک اس کے اندر یہ پوائنٹ سن لیجیے آپ، کیا کہتے ہیں، پہلے صلاۃ میں جس طرح آپ کو ایک ایگزامپل دی جائے کہ آپ کے پاس ایک سیب کا درخت ہے، سیب کا درخت کا کام کیا ہے کہ وہ انسان کو پھل دے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پھل نہیں دے گا تو وہ کیا ہوگا، وہ عبادت میں نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہے، وہ عبادت کی روٹین میں نہیں ہوگا۔ عبادت کی روٹین کا مطلب یہ ہے کہ جو کام اس کے اوپر، انسان کے اوپر، یا جو کام کسی بھی چیز کے اوپر فرض کر دیا جائے تو وہ کام وہ کرے، اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ کیا کرے گا، وہ عبادت کے دائرے میں نہیں ہوگا، وہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ سیب کے درخت کی مثال میں آپ کو دے رہی تھی، اگر آپ سیب کے درخت کا کام ہے کہ وہ کیا ہے، وہ پھل دے، اگر وہ نہیں دے گا وہ کیا ہوگا، وہ سوکھ جائے گا، وہ مرجھا جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آپ اپنی نمازوں کو کیا کریں گے، یہ آپ کے اوپر فرض کی گئی ہیں، اگر آپ اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ ٹھیک طریقے سے نہیں چل پائیں گے، آپ بالکل مینٹلی طور پہ بالکل ٹھیک طریقے سے اسٹیبل نہیں ہوں گے، اور آپ بہت زیادہ انزائٹی میں رہیں گے کیونکہ آپ اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہے ہوں گے۔ Come on to the next hadith. Our next hadith is about man sama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. You can find this hadith on the same page number 60. 1 and 2, you can find this hadith on the page number 60. All past sin of a person, انسان کے تمام تر پچھلے گناہ will be forgiven, معاف کر دیے جاتے ہیں if he observe all the fast of the Ramadan. اگر وہ رمضان کے روزے رکھے، stand in the prayer، نماز پڑھے، during its night یعنی کہ قیام اللیل کرے، اس کے تمام تر گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ، یہ رمضان جو ہے یہ انسانوں کے لیے کیا ہے، بہت ایک اہم گفٹ دیا گیا ہے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے رمضان کے اندر 3 عشرے ہوتے ہیں، پہلا عشرہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ آپ کے پاس کس چیز کا ہوتا ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کا۔ بالکل اسی طریقے سے کلاس جیسا آپ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے، یہ اس کو تمام تر مہینوں میں، رمضان کے مہینوں کو تمام تر مہینوں میں فضیلت حاصل ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کے اندر حضور کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ اس مہینے میں کیا ہوتا ہے کہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت اور مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ قبر کے اوپر عذاب اس مہینے پہ ہٹا دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں جب آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، آپ اپنے اوپر جبر کرتے ہیں، اپنے اوپر بھی اور اپنے نفس کے اوپر بھی، یعنی کہ آپ اپنے نفس کے اوپر قابو رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، آپ اپنے کھانے پینے سے دور رہتے ہیں جبری طور پر۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کو اپنے اوپر بہت زیادہ قابو پانے کا موقع ملتا ہے۔ انسان کا دل، انسان کے نفس اور انسان کی روح کے درمیان کیا ہے، حائل ہے۔ اگر آپ ٹھیک طریقے سے چلیں گے، اگر آپ رمضان کے روزے رکھیں گے، رمضان کی عبادات کریں گے، اور نارمل ڈیز میں بھی آپ کیا کریں گے، اپنے آپ کو عبادت میں مشغول رکھیں گے، تو آپ کا دماغ جو ہے، آپ کی جو دل ہوگا وہ سیٹسفائی ہوگا، آپ کی کیا ہوگی، روح سیٹسفائی ہوگی، اور آپ انزائٹی کا شکار بھی نہیں ہوں گے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کے پاس قیام اللیل کے اندر
اچھا دوسرا پہلا عشرہ آپ کے پاس رحمت کا ہوتا ہے، اس کے اندر آپ رحمت اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر اس میں بہت زیادہ برستی ہیں. پورے رمضان کے اندر ہی آپ کے اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہوتی ہیں. آپ پہلے عشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے لیے دعا مانگتے ہیں. دوسرے عشرے کے اندر آپ کیا کرتے ہیں، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہوتا ہے، آپ اس کے اندر مغفرت کی بھی دعائیں مانگتے ہیں. اور تیسرا عشرہ کیا ہوتا ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کا ہوتا ہے. اس رات میں 5 راتیں ہوتی ہیں. کون کون سی راتیں ہوتی ہیں؟ 21st 23rd 25th 27th 29. آپ کے پاس کیا ہوتی ہے، 5 تاخراتیں ہوتی ہیں. ان تاخراتوں کو جب آپ جاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اور اپنے تمام تر پچھلے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان تمام تر آپ کی عبادتوں کے عوض آپ کو معاف کر دیتا ہے. بالکل اسی طریقے سے آپ کے پاس ایک شب قدر ہوتی ہے ان 5 تاخراتوں میں، جن کے لیے آپ کو یہ فرمایا، جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جو انسان مغفرت کی دعا مانگے، جو بھی دعا مانگے اس کی دعا قبول کر لی جاتی ہے اور اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور اس کی ٹائمنگ، اس تاخرات کی ٹائمنگ آپ کے پاس فجر کے بعد بھی موجود ہوتی ہے. Now we are moving towards our third supplication. It's about من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير من نصر قومه على غير الحق فهو كالبعير الذي ردي في البئر فهو ينزع بذنبه. آپ کے پاس یہ اس سینس میں یہ آپ کے پاس یہ حدیث جو ہے یہ اس بارے میں ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی لیگل ایکٹیویٹیز میں اس کی مدد کرے گا تو وہ بھی گناہ کا اتنا ہی مرتکب ہوگا جتنا گناہ کرنے والا مرتکب ہوگا. جس طرح آپ کے پاس ایک حدیث ہے، آپ نے پہلے پڑھی ہوگی، عیاشی اور مرتشی، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں کیا ہے، دونوں دوزخی ہیں. یعنی کہ ایک بندہ جو کہ رشوت لے رہا ہے وہ تو غلط کام کر ہی رہا ہے، لیکن اگر آپ نے کیا کیا، اگر آپ نے غلط کام کیا، اس کو رشوت دی، تو آپ کی کیا ہے، آپ بھی گناہ کے مرتکب ہیں. بالکل اسی طریقے سے آپ کے پاس اس سورہ میں نیشنز کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی کسی نیشن میں کوئی انسان کسی نیشن میں کو اس وجہ سے آپ کو ان کے اوپر جو عذاب آیا وہ اس طرح آیا کہ ایک انسان جب دوسرے انسان کے غلط کاموں میں مدد کرتا تھا تو وہ گناہ کا اتنا ہی مرتکب ہوتا تھا جو گناہ کرنے والا ہوتا تھا، جو جتنا مرتکب وہ گناہ کرنے والا ہوتا تھا. اور بالکل اسی طریقے سے اس کو بھی اتنا ہی عذاب دیا جاتا تھا جتنا فرسٹ پرسن کو عذاب دیا جاتا تھا. بالکل اسی طریقے سے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی ایک واقعہ میں آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گی اس کے اندر. جب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا اور بہت زیادہ ان کو راغب کرنے کی کوشش کی اسلام کی طرف، لیکن اگر وہ جب سیدھے راستے پہ نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ایک کشتی بنائیں، ٹھیک ہے. اور پھر ان کے جب حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی، اور کشتی بنانے کے بعد جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اور جو سیدھے راستے پہ تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، وہ اس کشتی میں آ کے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ بھی اس کشتی میں آ جائے، تو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کیا کہا کہ میں اس پہاڑ کی اوٹ میں چھپ جاؤں گا، یہ پہاڑ مجھے چھپا لے گا. لیکن جب طوفان آیا تو کیا ہوا، تمام تر جو لوگ ڈوبے اس کے اندر وہ بھی ڈوب گئے تھے. بالکل اسی طریقے سے جب ایک حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو قوم تھی، اس قوم کو جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ وہ مچھلیاں نہ پکڑیں ہفتے کے دن، تو وہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بہت ہی محبوب قوموں میں سے وہ ایک تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ وہ کیا کرے، وہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑیں. لیکن وہ ہفتے کے دن مچھلیاں کہ اللہ تعالیٰ کی کس طریقے سے نافرمانی کرتے تھے کہ ہفتے کے دن وہ بڑے بڑے گھڑے کر دیا کرتے تھے جس کے اندر سمندر کے کنارے پہ، لیکن جب وہ مچھلیاں آ کے اس کے اندر جب وہ گر جایا کرتی تھیں تو وہ کیا کرتے تھے، وہ سنڈے کے دن جا کے ان کو لے لیا کرتے تھے ان مچھلیوں کو. اور ان کا کیا کہنا تھا کہ یہ مچھلیاں ہم نے کیا پکڑی ہیں، ہم نے سنڈے کے دن لیے ہیں، لیکن وہ انتظام تو سیٹرڈے کے دن ہی کرتے تھے. تو اس طرح اس قوم پہ کیا ہوا تھا، عذاب آیا تھا. اور جو لوگ
اس کام وہ کام کو نہیں کرتے تھے لیکن جو اس کام کو میں ان کا ساتھ دیتے تھے، یعنی کہ ان کو کچھ بولتے نہیں تھے کہ یہ کام نہ کریں، تو وہ کیا ہوتا تھا، وہ بھی اسی طریقے سے عذاب کے مرتکب ہوئے اور ان کے اوپر یہ عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو بندر کی شکل بنا دی تھی. ان تمام اس بستی میں جتنے بھی لوگ تھے ان کی شکل کیا ہو گئی تھی، بندر کی شکل میں مبتلا ہو گئے تھے وہ سارے لوگ، وہ پوری بستی. تو اسی طریقے سے ہمیں کسی کے غلط کاموں میں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کسی کے غلط کاموں میں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ورنہ ہم بھی گناہ کے اتنے ہی مرتکب ہوں گے جتنا گناہ کرنے والا ہوگا. Now we are coming to our assignment. Your assignment is آپ کو کیا کرنی ہے، ایک نماز کے بارے میں کیا کرنی ہے، ایک حدیث لکھنی ہے. آپ کا یہ ٹاپک ہے اور یہ آپ کو ایٹ دی اینڈ آف دس چیپٹر، ایٹ دی اینڈ آف دس قرآنک پورشن، آپ کو قرآنک پورشن کے اینڈ پہ ایک حدیث لکھنی ہے ریگارڈنگ پریئر. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر، آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے. جزاکم اللہ خیر.